मारिया, रात सोने से पहले अचानक शाहज़ेब को फार्कलेट का काम याद आ गया था। तुम्हारे किसी कज़न या फ्रेंड का नाम महाजबीन है? उसके सवाल पर मारिया ने हैरत से उसकी तरफ देखा था। मेरी खाला की बेटी का नाम महाजबीन है, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? उसे अचंभा हुआ था। शादी पर भी आई थी, आपने देखी होगी। मारिया ने उसे बताया तो शाहज़ेब पर तो शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई। सच? उसने इश्तियाक से पूछा। हाँ, मगर आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? शाहज़ेब ने उसे सारी बात कह सुनाई। फ़ाकलेत बहुत अमीर है। वालिदैन की इकलौती औलाद है, उसकी मदर नहीं है। फ़ादर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उसने फ़ाकलेत के मुतालिक बताया। मारिया भी खासी खुश हो गई थी। अगर फ़ाकलेत की इससे शादी हो जाए तो मेरी प्रमोशन भी पक्की। तुम्हारे पास महाजबीन की कोई तस्वीर है तो मुझे सेंड करो, मैं फ़ाकलेत को खुशखबरी सुनाता हूँ। मारिया ने अपने मोबाइल में से तस्वीर शाहज़ेब को व्हाट्सएप कर दी। शाहज़ेब ने फ़ाकलेत को मैसेज किया। माँ जबीन मिल गई, मुबारक हो। उसका कोई जवाब ना आया, मगर अगले आधे घंटे में वो उसके घर के ड्राइंग रूम में था। तौबा, इतनी क्या जल्दी थी? उसकी बेचैनी पर वो हंस दिया था। तस्वीर दिखाओ। फ़ाकलेत से इंतज़ार ना हो रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा ना था कि शाहज़ेब उसका काम इतनी आसानी से और जल्दी कर देगा। चाय तो पी लो, बस आ रही है। वो उसकी आतिश शौक को मज़ीद भड़काते हुए लुत्फ़ लेकर बोला। इस टाइम आबे हयात भी पिलाओ। तो नहीं पीऊंगा, बस तस्वीर दिखा दो, वो बेचैनी से बोला। इतना सीरियस इससे पहले तुम्हें किसी लड़की के लिए नहीं देखा। लो, देख लो। शाहजेब ने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। माय गुडनेस, वो उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? शाहजेब ने पूछा। ये वो महजबीन नहीं है। शाहजेब का जी चाहा अपना सर पीट ले, सारी मेहनत अकारत गई थी। मौलवी बाकिर ने मूसा अली की तमाम कहानी गौर से सुनी थी। अब वो दोनों मुकम्मल तौर पर खामोश बैठे थे। शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है बेटा। जुल्म का मतलब ये है कि हक किसी का हो और दे किसी और को दिया जाए। और शिर्क सिर्फ बुतों को पूजना तो नहीं है। तौहीद के तकाज़ों में किसी और को शरीक करना भी शिर्क है। हमने बहुत से बुत बना रखे हैं। ख्वाहिशात के बुत, आरजुओं और तमन्नाओं के बुत, मोहब्बतों के बुत। फिर हमें पता ही नहीं चलता और हम उन्हें पूजने लगते हैं, खुदा से बढ़कर उन्हें चाहने लगते हैं। और वहाँ से हमारी तबाही शुरू होती है। हम जो उसे भूल बैठते हैं, उसका हक किसी और को देने लगते हैं, तो वो हमारी सबसे कीमती चीज़, सबसे अजीज बुत को तोड़कर हमें हमारी औकात बताता है। और तब हमें हमारी हैसियत और खुदा की बड़ाई का एहसास होता है। मौलवी बाकिर की बातें उसे मजीद पशेमानियों और पछतावों के गहरे समुद्र में धकेल रही थी। इन सब चीज़ों के मुतल्लिक उसने कभी ना सोचा। वो तो अनीसा को पाकर बेहद मसरूर और शादमान था। ऐसा लगने लगा था अब जिंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मौलवी साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अल्लाह से, मैं क्या करूँ? अनीसा की मौत ने उसकी ज़िंदगी में कभी ना पुर होने वाला खला पैदा कर दिया था। उसे अब अंदाज़ा हुआ था कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ चीज़, एहसास और रिश्ता सब कुछ एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह से माफ़ी मांगो। वो जब किसी बंदे पर नज़र करम डालता है तो उसके दिल पर अपना हाथ रख देता है। दिल में ऐसा सोज और गुदास भर देता है कि फिर उस बंदे को सुकून सिर्फ उसके जिक्र से मिलता है। मौलवी बाकिर ने गला खंखार कर साफ किया। अगर उसने माफ़ ना किया, उसके अंदेशे किसी तौर कम ना हो रहे थे। ये जो फ़िक्र है ना, यही मार्फत की पहली सीढ़ी है बेटे। अल्लाह जब किसी इंसान को सीधे रास्ते पर चलाना चाहता है, उसे हिदायत देने लगता है, तो उसके दिल में अपनी फ़िक्र डाल देता है। शाम काफ़ी गहरी हो गई थी। वो ये भी अक्सर फरामोश कर बैठा था कि उसका बेटा घर है। अनीसा का, यानी मेरी बीवी का क्या होगा? जिस तरह आपने बताया कि वो अपने किए पर शर्मिंदा थीं और अल्लाह से माफ़ी की तलबगार थीं, तो यकीनन अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया होगा। क्योंकि वो रहीम भी है और करीम भी है, मगर वो आखिरी सांस तक बंदे की तौबा कबूल कर लेता है। इस बात से उसे काफ़ी तसल्ली हुई थी। दिल पर पड़ा हुआ बड़ा बोझ उतरा था। ये साथ मेरा घर है, आप आओ, आपको चाय पिलवाता हूँ। मौलवी साहब उठते हुए बोले तो मूसा अली भी उठकर एहतरामन खड़ा हो गया।
نہیں مولوی صاحب، میرا بیٹا گھر پر ہے، پریشان ہو رہا ہوگا، انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا۔ اس نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ اچھا، ماشاءاللہ بیٹا بھی ہے، چلو کسی دن ہمارے پوتے کو لے کر ہم سے ملنے کے لیے آنا۔ مولوی باقر کی میت میں چلتا ہوا مسجد سے باہر نکلا، ان کو اللہ حافظ کہہ کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ کتنے اچھے ہیں مولوی صاحب، وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا سوچ رہا تھا۔ لوگ بلا وجہ مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہی تو لوگ ہیں جو دین کو بچائے ہوئے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اچھے برے میں تمیز کرنا سکھاتے ہیں۔ کتنے اچھے ہیں مولوی باقر، سچے، کھرے، سادہ اور پرخلوص۔ ان سے مل کر دل کو لاحق بے چینی کچھ حد تک کم ہو گئی تھی، اتنے دنوں کا غبار کافی کم ہو گیا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو مصب رو رہا تھا۔ اس کی پریشانی اس وقت بہت بڑھ جاتی تھی جب مصب رات رات بھر روتا اور جاگتا رہتا تھا۔ انیزہ، میں تمہاری جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ وہ مصب کو کندھے سے لگا کر اپنے روم میں ٹہل رہا تھا۔ تم بھی تو مجھے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی نا، اس لیے تو میں میرے نکاح کا فیصلہ کرتے ہی تم اس دنیا کو چھوڑ گئی، کیونکہ تم یہ ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ فروا، وہ میگزین دیکھ رہی تھی جب امی کچھ قمیصوں کی ترپائیاں کر رہی تھی۔ اس نے میگزین سے نظر ہٹا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ جی؟ پھر وہ دوبارہ میگزین دیکھنے لگی تھی۔ یہ دیکھیں امی، کتنا خوبصورت ڈریس ہے۔ اس نے میگزین ان کے سامنے کیا تو انہوں نے سرسری نظر اس ڈریس پر ڈال کر محبت سے بیٹی کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں میری گڑیا، میں تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکی۔ جب تمہارے باپ نے ہمیں چھوڑا تو بیٹا میرے پاس نہ ہنر تھا، نہ زیادہ تعلیم، اور نہ ہی چھت۔ انہوں نے تمہیدی انداز اختیار کرتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ میرے بھائی میری دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، مگر میں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ بڑے بھیا سعودی عرب رہتے ہیں، وہ مجھے ساتھ چلنے کو کہتے تھے، میں نے انکار کر دیا۔ چھوٹے بھائی نے مجھے اپنے گھر میں رکھنا چاہا تو میں نے یہ آفر بھی قبول نہ کی۔ پتہ ہے کیوں؟ انہوں نے بات کے اختتام پر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بھائیوں کے بچوں کی وجہ سے تم کسی قسم کے کمپلیکس کا شکار ہو، یا تم کبھی یہ محسوس کرو کہ تمہارے سر پر باپ نہیں ہے۔ امی نے ایسی باتیں کبھی نہ کی تھیں، اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ یوں اچانک یہ باتیں اسے کیوں بتا رہی ہیں۔ تم اگر اپنی ننیھال میں رہتی تو شاید بہت اچھا کھاتی پیتی، کپڑا جوتا قیمتی پہنتی، مگر تمہاری عزت نفس نہ جانے کتنی بار ہر روز مجروح ہوتی۔ تمہاری مومانیاں تانے دیتی، تمہارے کزنز احسان جتاتے، تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ وہ ایک مرتبہ پھر اسے سوال کر رہی تھی۔ اس نے میگزین بند کر دیا اور ان کے پاس آ بیٹھی اور بازو ان کے گلے میں حمائل کرتے ہوئے سر ان کے کندھے پر رکھ دیا۔ آئی ایم سوری اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو امی۔ اس کا یہ پیار بھرا انداز انہیں بہت بھایا۔ اپنا ہاتھ انہوں نے اس کے سر پر پھیرا۔ مجھے تمہاری کوئی بات بری نہیں لگی، مگر میں تم سے ایک بات کرنے جا رہی ہوں، وعدہ کرو تم مجھ سے خفا نہ ہوگی۔ ان کے پرتجسس اور محتاط انداز نے فروا کو الجھا دیا تھا۔ ایسی کون سی بات ہے جو کہنے کے لیے آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ وہ الجھ کر رہ گئی جبکہ ساجدہ اس سے بات کرنے کے لیے ہمت مجتمع کر رہی تھی۔ فروا، میں چاہتی ہوں کہ تمہارے پاس بھی سب کچھ ہو، ہر طرح کی آسائشیں، سہولتیں، تم بھی گاڑیوں میں گھومو، تمہارا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ کیا مطلب امی؟ وہ چونکی تھی۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ان کی بات سے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ایسی بات کریں گی۔ چند ثانیے وہ حیرانی سے انہیں دیکھے گئی۔ مجھے آگے پڑھنا ہے امی۔ اس سوال پر عیسیٰ احمد کا دلکش اور مہربان سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ جھٹ سے بولی تھی، تو پڑھنے سے کس نے روکا ہے؟ پڑھائی بھی کر لینا۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، امی ایسے پڑھائی نہیں ہوتی۔ اسے رونا آنے لگا تھا۔ فروا، تمہارے ماموں پاکستان آ رہے ہیں، میں چاہتی ہوں ان کی موجودگی میں ہی ان کے سامنے تمہیں رخصت کر دوں۔ میں بوجھ لگنے لگی ہوں آپ کو۔ اس کی پلکوں پر موتی جھل ملانے لگے تھے۔ میں جاب کر لوں گی، کبھی کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گی آپ کو، مگر پلیز۔ تم سے کس نے کہا تم بوجھ ہو؟ تم تو میری زندگی کا مرکز ہو، میرے زندہ ہونے کی وجہ ہو۔ مگر فروا، مجھے سکون تبھی آئے گا جب تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوگی،
اس نے مزید کوئی بات نہ کی اور وہاں سے اٹھ گئی۔ اسے جی بھر کر رونا آ رہا تھا، سمجھ نہ آ رہا تھا امی کو کیسے اپنی بات سمجھائے۔ سب کے جانے کے بعد اس نے کچن میں آ کر اپنے لیے چائے بنائی اور ٹیرس پر آ گئی۔ شام کے سرمئی آنچل پر سیاہ رات اپنے بال بکھرانے لگی تو دھرتی نے بھی خود بہت سیاہ ماتمی لباس پہن لیا۔ گھر میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ ملازم سارے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جا چکے تھے، البتہ گیٹ پر چوکیدار موجود تھا۔ کتنی خاموشی ہے گھر میں! سناٹے سے گھبرا کر وہ خود کلامی انداز میں بڑبڑائی تھی۔ بالکل ایسی خاموشی میرے دل میں بھی ہے، ایک مہیب سناٹا اور تنہائی ہے۔ کیوں ہوں میں اتنی اکیلی اللہ؟ اس کا دل بھرانے لگا تھا۔ چائے کا کپ اس کے سامنے ٹیبل پر جوں کا توں دھرا تھا، مگر وہ اسے وہاں رکھ کر بالکل بھول گئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے بابا اسے اس دنیا میں لا کر بھول گئے تھے۔ اوپر سے عیسیٰ احمد! اس نے چیئر کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لی۔ یہ مجھے ڈسٹرب کیے دے رہا ہے۔ اس کا دل بری طرح اداس تھا۔ اس نے ہمیشہ خود کو گھر میں مس فٹ فیل کیا تھا اور اس کی وجہ ماما کا رویہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تو آپ یہاں چھپی بیٹھی ہیں؟ عیسیٰ احمد کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، مگر اس کے انداز نشست میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ تو کیا اب عیسیٰ احمد کی غیر موجودگی میں بھی مجھے اس کی آواز سنائی دے گی؟ اسے اپنا ایلیوژن سمجھی تھی، اسی طرح آنکھیں موندے بیٹھی رہی۔ سیانے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے چائے کا کپ پڑا پڑا ٹھنڈا ہو جائے تو سمجھ لیں کوئی گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے۔ اب کی بار آواز بہت قریب تھی۔ اس نے جھٹ آنکھیں کھول دیں۔ آپ لوگ اتنی جلدی واپس آ گئے؟ اس کی آواز میں آنسوں کی نمی تھی۔ عیسیٰ احمد نے ٹیرس کی لائٹس آن کی۔ کیا آپ رو رہی تھیں؟ وہ اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ اروبا غضنفر نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ فوری طور پر اسے کوئی بہانہ سوجا ہی نہیں۔ جو لوگ بہادر نہیں ہوتے مگر ہر ایک کے سامنے خود کو بہادر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر ایسے ہی تنہا بیٹھ کر روتے ہیں۔ عیسیٰ احمد نے اس کی بھیگی پلکوں اور سرخ ناک کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، تو آپ چاہتے ہیں میں سب کے سامنے روں، چلاؤں، محبت کی بھیک مانگوں؟ اسے عیسیٰ احمد کی باتوں کی کبھی سمجھ نہ آئی تھی، مگر اس کا دل اس چیز کی بارہا گواہی دے چکا تھا کہ وہ اس سے مخلص ہے، اس کی فکر اور پرواہ کرتا ہے، اس طرح جیسے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ اور وہ ایسا کیوں کرتا ہے اس بارے میں سوچنا نہ چاہتی تھی، کیونکہ جب بھی سوچنے لگتی تو ڈر جاتی۔ نہیں، ہرگز نہیں، عیسیٰ احمد نے سر ہلایا۔ آپ میری بات نہیں سمجھ پائیں۔ بھیک مانگنا تو مجھے کسی صورت پسند نہیں۔ بھیک مانگنے والے بڑے کمزور اور کم ہمت ہوتے ہیں، اور مجھے کم ہمت لوگ اچھے نہیں لگتے۔ اس نے فوراً اس کی بات کی نفی کی تھی۔ میرا ماننا ہے جس جگہ آپ کو آپ کا حق سیدھے طریقے سے نہ ملے وہاں آگے بڑھ کر چھین لو۔ اروبا غضنفر چند ثانیے ان الفاظ پر غور کرتی رہی، جیسے سمجھنا چاہ رہی ہو کہ کیا واقعی اس نے وہی کہا جو وہ سن رہی ہے۔ مجھے چھیننا نہیں آتا، نہ ہی چھیننا پسند ہے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو موسم کو ہلکا سا ٹھنڈا اور خوشگوار بنا رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے ان دونوں کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی تھی۔ دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں گم ہو گئے تھے۔ کس بات کا ڈر رہتا ہے آپ کو؟ کس چیز سے خوفزدہ ہیں؟ مجھے ایک اچھا دوست سمجھ کر مجھ سے شیئر کر لیں، اس نے فراخ دلانہ پیشکش کی تھی۔ چند ثانیے وہ اس کی سمت دیکھتی رہی، پھر نہ جانے آسمان کی وسعتوں میں کیا تلاش کرنے لگی تھی۔ اپنی قسمت سے خوفزدہ ہوں میں، مجھے ڈر لگتا ہے مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور ایسے میں مجھے بابا کی سپورٹ چاہیے ہو، مگر وہ میرا ساتھ نہ دے کر میرا مان توڑ دیں۔ پتہ نہیں وہ کس چیز کا خوف ہے جو انہیں میرے پاس آنے، میری طرف دیکھنے سے بھی روکتا ہے، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ خوفزدہ تو وہ بھی ہیں۔ ہم دونوں ہی اپنے اپنے خوف کے مدار میں تنہا چکر لگا رہے ہیں۔ ماما وغیرہ کہاں ہیں؟ وہ دفعتاً بات بدل کر بولی۔ وہ ہوٹل میں، عیسیٰ احمد نے مختصر جواب دیا۔ کیا مطلب؟ وہ ایک قدم اٹھ کھڑی ہوئی جیسے اسے عیسیٰ احمد کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ آج کا ڈنر آپ کی اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے تھا جو میری وجہ سے آپ کو ہوئی، ساتھ میں آپ کی ماما کا غصہ آپ پر سے کم کرنے کے لیے، لیکن جب انہوں نے آپ کو ساتھ جانے کے لیے روکا تو میں نے اسی وقت ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ڈنر نہیں کروں گا۔ ویری سمپل۔ اس نے شانے اچکائے مگر اروبا کی جان پر بن آئی۔ اچھا نہیں کیا آپ نے، ایسے تو ماما اور زیادہ خفا ہوں گی۔
उसे मुतवक्का सूरत-ए-हाल का तस्वुर करते ही पसीने आने लगे थे, मगर ईसा अहमद के सुकून में ज़रा बराबर फ़र्क ना आया। दरअसल मैं लोगों को ये बताकर आया हूँ कि मेरे ऑफ़िस से कॉल है। ऑफ़िस से कॉल इस वक़्त? उसने सर पीट लिया। आप बेफ़िक्र रहें, आपने तो मुझे नहीं बुलाया यहाँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। हल्की-हल्की फुहार पड़ना शुरू हो गई थी। मौसम बहुत खुशगवार हो गया था, मगर उसके दिल में हमेशा की तरह एक ही मौसम ठहरा हुआ था, बेचैनी, बेकरारी और तन्हाई का मौसम। उसे समझ ना आ रहा था कि इस अहमद से क्या कहे। चलें, मैं आपको कॉफ़ी बनाकर पिलाता हूँ। वो किचन में चला गया, कुछ ही देर में वो भी नीचे आ गई थी। बारिश ने अब ज़ोर पकड़ लिया था, उसे खौफ आ रहा था। मामा की मुतवक्को नाराज़गी उसे हौलाए दे रही थी। लीजिए मादाम, कॉफ़ी हाज़िर है। वो लाउंज की विंडो से बारिश के कतरों को देखने में महव थी। जब ईसा अहमद की आवाज़ सुनकर चौंकी और खामोशी से पलटकर कप उसके हाथों से पकड़ लिया। उसके पहलू में खड़ा वो भी बारिश की मस्तानी बूंदों को देख रहा था। आपको बारिश पसंद है? उसके सवाल पर उसने एक नज़र उस पर डाली और दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगी। जी, वो हौले से बोली। मुझे सीरियसली इससे पहले बारिश कभी इतनी अच्छी नहीं लगी। कॉफ़ी कैसी बनी है? अगला सवाल। अच्छी है, मुख्तसर जवाब आया। अरूबा, परसों रात 2 बजे की फ़्लाइट से मामा पाकिस्तान आ रही हैं। वो एक मर्तबा उससे वाज़ेह अल्फ़ाज़ में बात करना चाहता था और ये मौका उसे मुनासिब लगा था, खुलकर उससे अपने जज़्बात का इज़हार करने के लिए। बारिश तेज़ हो रही है, मामा लोगों को कॉल करके पता करें, बाबा भी अभी तक घर नहीं आए। उसने ईसा अहमद के सवाल को यकसर नज़रअंदाज करते हुए कहा। अंकल को भी मैंने होटल में आने के लिए कह दिया था। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनें। मैं मामा से आपके मुतल्लिक ऐसा मुमकिन नहीं है ईसा। उसने ईसा अहमद की आंखों में झांकते हुए दो टोक अंदाज में कहा तो वो दंग रह गया। क्यों मुमकिन नहीं है? वो बेकरार हुआ। मैं ऐसा नहीं चाहती। उसने लहजे को मजबूत बनाकर कहा। किसी के सच्चे, खालिस और पाकीज़ा जज़्बात को ठुकरा देना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो बेचैन हो उठा था। उसे रूबा गज़नफ़र से ऐसे रद्द-ए-अमल की तवक्को न थी। सच्चे और खालिस जज़्बे तो किसी और के भी आपके लिए हैं। अगर आप नवेला की बात कर रही हैं, तो मैं मरकर भी आंटी की बेटियों में से किसी से भी शादी नहीं कर सकता। उसने दो टोक अल्फ़ाज़ में इनकार किया था। तो फिर मेरी दोस्त फ़रवा से शादी कर लें, वो बहुत बहुत अच्छी लड़की है। ईसा अहमद को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। मुझे आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं है, वो बुरा मान गया। ऐसा अरूबा नहीं चाहती थी कि उसे खफ़ा करे, मगर इस वक़्त ज़रा सी नरमी दिखाना भी उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता था। वो खामोश रही। वैसे आप कितने ज़ालिम और अनरोमांटिक हैं, उसने मुतासिफ नज़रों से उसकी तरफ देखा था। इतने खुशगवार मौसम में आपके लिए बहुत मोहब्बत से कॉफ़ी बनाई, इतने अच्छे मूड में आपको प्रपोज़ करना चाहा, और आप मुझे कभी किसी और कभी किसी से शादी के मशवरे दे रही हैं। आप ऐसी क्यों हैं? उसके रवैये ने आज तो उसे बहुत ज़्यादा हैरान किया था। थी तो वो एक लड़की ही ना। ईसा अहमद का ख़्याल था कि उसके प्रपोज़ करने पर वो खुश होगी, मगर ऐसा कुछ न हुआ। हमेशा की तरह उसने उसे हैरान ही किया था। उसने कोई जवाब न दिया और खिड़की के उस पार बरसती बारिश को बगौर देखने लगी। ऐसी ही बारिश उसके अंदर भी हो रही थी। अगर आपको लगता है कि आपकी मामा नहीं मानेंगी, तो आई प्रॉमिस मेरी मामा सब कुछ हैंडल कर लेंगी। मुझे सिर्फ़ आपकी रज़ामंदी चाहिए। उसके नरम अल्फाज अरूबा के दिल में उतर रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कमज़ोर पड़ रही है। वो ईसा अहमद के सामने खुद को बेबस महसूस करने लगी थी। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके किरदार और तबीयत की नरमी ने मुझे आपसे सख्ती करने से रोका है ईसा अहमद। वरना मैं अपने कज़न से हमेशा दूर रही हूँ। किसी को कभी ये इजाज़त नहीं दी कि वो मुझसे फ्रैंक हो। आप हमारे घर में मेहमान हैं, इस नाते से आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। इससे ज़्यादा मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है। वो डायरेक्ट उसकी आंखों में देखते हुए पुरएतमाद लहजे में बोली थी। ईसा अहमद दम साधे खड़ा था। उसे अपनी समातों पर यकीन न आ रहा था। उसे अरूबा के अल्फाज झूठ लग रहे थे, मगर उसका सच्चा लहजा, पुरएतमाद आंखें, वो उसे देखे गया। मुझे मोहब्बत पर यकीन नहीं है किसी भी रिश्ते में। हम इंसान सिर्फ ज़रूरतों से बंधे हुए हैं। ज़रूरतें हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। खुदगर्जियाँ हमें एक दूसरे के साथ वक़्त गुज़ारने पर मजबूर करती हैं। इससे ज़्यादा कोई रिश्ता नाता नहीं होता। वो अब खिड़की के पार देखने लगी, जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ चुकी थी।
میں نہیں جانتا کہ کس چیز نے آپ کو محبت سے بدگمان کیا ہے، مگر محبت پر آپ کا یقین میں آپ کو لوٹاؤں گا، وہ پُریقین لہجے میں بولا تھا۔ میں کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتی کہ میرے بابا یا ماما یا کسی اور کے سامنے شرمندہ ہوں۔ آپ جانتے ہیں ماما کو آپ کا مجھ سے بات کرنا پسند نہیں ہے، اس لیے آپ محتاط رہا کریں۔ وہ اسے ہدایت کرتے ہوئے بولی۔ جس طرح میں آپ کو خود سے محبت کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح آپ بھی مجھے خود سے محبت کرنے سے روک نہیں سکتی۔ نہ کسی کے کہنے سے محبت ہوتی ہے اور نہ منع کرنے سے رکتی ہے۔ آپ پر کوئی بات نہیں آئے گی۔ میری ماما یہاں آ کر غضنفر انکل سے اپنی طرف سے آپ کے لیے بات کریں گی اور اس سے آپ مجھے نہیں روکیں گی۔ کہیں نہ کہیں تو آپ کی شادی ہوگی نا، تو پھر مجھ میں کیا خرابی ہے؟ وہ اسے ہر طرح سے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خرابی آپ میں نہیں میری قسمت میں ہے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، سو بے فکر رہیں، آپ کی عزت پر کوئی بات نہیں آنے دوں گا میں۔ آپ ہر مشکل میں مجھے اپنے ساتھ کھڑا پائیں گی، کوئی بھی پریشانی آئی تو خود کو تنہا مت سمجھنا۔ وہ اس کے گمبھیر لہجے میں کھو گئی، اس کے دل فریب کلون کی مہک اس کے اطراف ایک حصار باندھنے لگی تھی۔ وہ کتنا مکمل تھا ہر لحاظ سے، ایک ایسا مرد جس کی ہمراہی پر کوئی بھی لڑکی فخر کر سکتی تھی۔ آپ جانتی ہیں کوئی آپ کے خلاف بات کرے تو میں چپ نہیں رہ سکتا، اور اس کی یہی بات تو اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں آج اس بارش، اس موسم اور ہواؤں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے آپ کا ہوں۔ کبھی مجھ پر یا میری محبت پر اعتماد کم ہونے لگے تو یہ موسم آپ کے پاس گواہ بن کر آئے گا میری محبت کا۔ ہوائیں آپ کے کانوں میں سرگوشیاں کریں گی، مجھ سے محبت چاہے نہ کرو مگر مجھ پر اعتبار کر لو۔ گویا اس سے بھیک مانگ رہا تھا، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا، وہ خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے رنگ، خوشبو، ہوا، بادل، بارش اور محبت فیسینیٹ نہیں کرتی۔ مجھے خاموشیاں، تنہائیاں اور ویرانیاں پسند ہیں، کیونکہ بچپن سے یہی میری سہیلیاں، میری ہمدرد اور ہمراز ہیں۔ وہ جانے لگی تو عیسیٰ احمد اس کے راستے میں آ گیا۔ میں ان سب چیزوں سے آپ کی ناراضگی ختم کرواؤں گا۔ میں آپ کو محبت سے محبت کرنا سکھاؤں گا، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ چند ثانیے اسے دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں میں اعتبار کے دیے جلنے لگے۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ موسیٰ اب اکثر انیزہ کی قبر پر جاتا تو واپسی میں مولوی باقر سے ضرور ملتا۔ وہ اس کے محسن تھے۔ مولوی صاحب اسے اپنے گھر کی بیٹھک میں بٹھا کر قرآن پاک پڑھاتے۔ آج موسم کے تیور دیکھ کر وہ جلدی اٹھ گیا تھا۔ مسبب ماں کو پکارتا تھا اور وہ لمحہ موسیٰ کے لیے انتہائی اذیت کا ہوتا تھا۔ اور ایسا تو ہونا تھا، سارا دن وہ سمیرہ کے ساتھ بہل جاتا مگر رات کو بہت ضد کرتا تھا۔ گاڑی کو پورچ میں کھڑا کر کے وہ اندر کی طرف بڑھا۔ اسے حیرت ہوئی، اندر سے بے ہنگم میوزک کی آواز آ رہی تھی۔ سمیرہ نے پہلے تو کبھی اس طرح میوزک نہیں لگایا تھا۔ ایک تو نے میری زندگی عذاب کی ہوئی ہے، ادھر بیٹھ مر۔ سمیرہ کی غصے سے بھرپور دھاڑ بلند ہوئی تو موسیٰ تیزی سے اندر کی جانب بڑھا، اور سامنے جو منظر تھا اس نے پہلے اسے ہولایا اور پھر اس کو کھولا کر رکھ دیا۔ سمیرہ کی حقیقت پہلی بار اس پر کھلی تھی۔ سمیرہ کے ہاتھوں سے فروٹ باسکٹ گر گئی موسیٰ کو سامنے دیکھ کر۔ سمیرہ! وہ زور سے دہڑا اور آگے بڑھ کر مصحف کو فرش سے اٹھایا۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، اس کا اکلوتا دانت ٹوٹ چکا تھا۔ تو یہ ہے تمہاری اصلیت، تمہیں ذرا خدا کا خوف نہیں آیا چھوٹے سے بچے کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوئے؟ وہ مصحف کو لے کر باہر کی جانب بڑھا۔ کچھ دیر بعد فروہ مصحف کو اٹھائے اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی، اس کے سینے سے لگا۔ وہ خوب زور و شور سے رو رہا تھا۔ مصحف بیٹا چپ، وہ اسے پیار سے تھپ تھپا رہی تھی۔ موسیٰ خاموش بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا۔ کتنی جلدی تم ہمیں چھوڑ گئی انیسہ، اس نے کنکھیوں سے ساتھ بیٹھی فروہ کو دیکھ کر سوچا۔ کتنی اچھی اور بڑی گاڑی ہے موسیٰ کے پاس، فروہ سوچے بنا نہ رہ سکی۔ مگر جب ہم سفر من پسند اور من چاہا نہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں یا کسی بس میں۔ اگلے ہی پل خیال اس کے ذہن میں ابھرا۔ امی نہ جانے کس سے میری شادی کروانا چاہتی ہیں، میں واپس جا کر عروبہ سے بات کرتی ہوں۔ گاڑی کلینک کے سامنے رکی تھی، وہ مصحف کو اٹھا کر موسیٰ کی ہمراہی میں اندر بڑھ گئی۔ دانت ٹوٹا ہے، انجیکشن لگانا کیا ضروری ہے؟ مصحف کو انجیکشن لگنے لگا تو وہ آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے موسیٰ سے مخاطب ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے ضروری ہے، اس نے فروہ کو سمجھانا چاہا۔
نہیں، میں انجیکشن نہیں لگوانے دوں گی۔ اس نے مصب کو اٹھایا اور باہر کی جانب چل دی۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی باپ کا سایہ فروا کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ اسے تو ان کی شکل تک یاد نہ تھی۔ وہ جانتی تھی ماں اور باپ میں سے کسی ایک کے بھی نہ ہونے سے کیا کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا خلا ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسے راستے ہیں جن کی ریپلیسمنٹ ممکن نہیں۔ اسی لیے اسے مصب پر بہت ترس آتا تھا۔ وہ بھی اس کی طرح بدقسمت تھا۔ انجیکشن لگ جاتا تو اچھا تھا۔ کمبل میں لیٹے مصب کو گود میں لیے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ موسیٰ کی بات پر لمحہ بھر کو اس نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ ابھی بہت چھوٹا ہے، اسے بہت درد ہوتا، اس نے خود کچھ خفا ہوتے ہوئے کہا۔ فروا مصب کے لیے اچھی ماں ثابت ہوگی۔ اسے انیزہ کے آخری جملے یاد آئے تھے۔ نہیں، اس نے گردن گھما کر فروا کو دیکھا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس نے فی الفور اس سوچ کو ذہن سے جھٹکا۔ کوئی تمہاری جگہ نہیں لے سکتا انیزہ۔ دیکھ لیا ضد کا نتیجہ، کہا تھا نا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے بچے کے لیے آیا رکھنے کی۔ وہ گھر آئے تو ساجدہ آنٹی نے خفا ہوتے ہوئے موسیٰ سے کہا، ہم اس سے اچھا خیال رکھ لیتے بچے کا۔ وہ مصب کو پیار کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ آئی نو آنٹی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ہر وقت بھی تو آپ کو زحمت دینا مناسب نہیں لگتا نا۔ اس نے کچھ شرمسار سا ہوتے ہوئے جواب دیا۔ فروا اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ زندگی نے پلیٹ میں سجا کر خوشیاں تو مجھے کبھی نہیں دیں، اور یہ تو پھر محبت کا معاملہ ہے جس میں بڑے بڑے شہنشاہوں کو مات ہو جایا کرتی ہے۔ بارش تھم چکی تھی اور اب لان میں لگے درختوں کی شاخوں سے پانی گر رہا تھا۔ مجھے اروبا سے بات کرنی ہوگی۔ وہ اس کا نمبر ڈائل کرتی ہوئی پچھلی سائڈ پر چلی گئی تھی۔ اروبا نے جلدی کال ریسیو کر لی تھی۔ تم تو مجھے بھول ہی گئی، کال ریسیو ہوتے ہی اس نے شکوہ کیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے فروا؟ وہ محبت سے بولی۔ اروبا، تم نے عیسیٰ سے بات کی میرے لیے؟ اس نے بغیر کسی تمہید اور انتظار کے سیدھے الفاظ میں دل کی بات کہہ دی۔ ہاں میں نے کی تھی۔ وہ ذرا سا ہچکچائی۔ تو کیا کہتا ہے وہ بے صبری سے بولی۔ اس نے کہا، مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فروا کو مزید اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کی بہت عزیز دوست تھی۔ مگر تم فکر مت کرو، اس کی ماما پاکستان آ رہی ہیں، میں ان سے تمہارے لیے بات کروں گی، انہیں تم سے ملوا دوں گی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ فروا کو جھوٹی تسلیاں دے رہی ہے، مگر اس کا دل توڑنا بھی اسے مناسب نہ لگ رہا تھا۔ اروبا، مجھے زندگی نے کچھ بھی میری مرضی اور خواہش کے مطابق نہیں دیا۔ میں نے ہمیشہ کمپرومائز کیا ہے، مگر میں محبت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کروں گی۔ اگر عیسیٰ احمد میرا نہ ہوا تو کسی اور کا بھی نہیں ہو سکے گا۔ اس کی بات اور انداز نے اروبا غضنفر کو دہلا دیا تھا۔ فون بند کر کے فروا اندر آ گئی تھی۔ موسیٰ بھی وہیں موجود تھا۔ اندر سے اس کی آواز آ رہی تھی، آپ ایک مرتبہ فروا سے پوچھ لیں، میں نہیں چاہتا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو۔ وہ اس کی بات سن کر ٹھٹک کر وہیں رک گئی تھی۔ میرا اور اس کا ایج ڈفرینس بھی کافی زیادہ ہے، اور میں ایک بچے کا باپ یقیناً اس کا آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علی کے الفاظ تھے یا سوچ جو اس کے کانوں میں پھونکا گیا تھا؟ اس نے دزدیدہ نگاہوں سے کمرے کے ادھ کھلے دروازے کو دیکھا تھا۔ امی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اسے اپنی ساتھوں پر یقین آیا تھا۔ عیسیٰ، اس کے دل نے دہائی دی، وہ میری بیٹی ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، پھر وہ مجھ سب سے اتنا پیار کرتی ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اسے تسلی دی تھی۔ فروا کا جی چاہا وہ تمام ادب اور لحاظ بالائے طاق رکھ کر اندر جائے اور وہ انکار کر دے، مگر اس کی تربیت اور امی کا مان اور یقین بھرا لہجہ اسے ایسا کرنے سے روک گیا۔ میں کہاں جا رہی ہوں؟ کدھر ہے میری منزل؟ کہاں ہے میرا ٹھکانہ؟ اور کون ہے میرا اپنا جو اس مشکل اور تکلیف کے وقت میں میرا ساتھ دے، مجھے یہ احساس دلائے کہ میں تنہا نہیں ہوں، وہ میرے ساتھ ہے۔ یا اللہ، دنیا انسانوں سے بھری پڑی ہے، مگر ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جسے مجھ سے محبت ہو، ایٹ لیسٹ جسے میری پرواہ ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ میں کل بھی تنہا تھی، میں آج بھی تنہا ہوں، اور میں ہمیشہ تنہا رہوں گی۔ خود سے سوال کرتی وہ سامنے دیکھے گئی۔ اسے جواب دینے والا وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اس پل اس پر ادراک ہوا تھا کہ پیچھے جو کچھ وہ چھوڑ کر آئی تھی وہ سب کچھ تو کبھی اس کا تھا ہی نہیں۔ جسے اپنا سمجھا اس نے بھی باقی سب کی طرح اسے دھتکار دیا، تو یہ طے ہوا کہ اسے ہمیشہ زمانے کی ٹھوکروں کی زد پر ہی رہنا تھا۔ وہ شروع سے خود کو دھوکہ دیتی آ رہی تھی۔ بے نشان راستوں پر چلتے ہوئے وہ منزل کی تلاش میں سرگرداں تھی۔
سامنے اسے ایک پی سی او نظر آیا تھا۔ محتاط نظروں سے دونوں جانب دیکھتے ہوئے وہ سڑک پار کر گئی اور دوسری جانب آ گئی۔ میرا بیٹا ابھی میرے پاس پہنچ جائے گا، وہ میرے وجود کو سمیٹ لے گا۔ میں اسے یہ نہیں بتاؤں گی کہ اس کے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اسے باپ کی اصلیت جان کر دکھ ہوگا۔ بیٹے کا خیال آتے ہی اسے اپنے اندر دہکتے علاوہ کچھ کم ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ گویا صحرا میں سرابوں کے پیچھے بھٹکتے بھٹکتے رحمت خداوندی نے اسے نوید سنا دی تھی۔ فون کا ریسیور ہاتھ میں تھامتے وہ کال ریسیو ہونے کی منتظر تھی۔ ہیلو بیٹا، میں تمہاری ماما بات کر رہی ہوں۔ آنسوؤں کا گولا سا حلق میں پھنس کر اسے بات کرنے سے روک رہا تھا۔ بیٹے کی آواز سنتے ہی اس کے سب درد پھر سے جاگ اٹھے تھے۔ اندر ایک حشر بپا ہو گیا تھا۔ زندگی بھر کی تلخ یادوں نے اس کے اندر کوہرام مچانا شروع کر دیا تھا۔ اسے بات کرنا دو بھر ہو گیا۔ جی ماما کہیے، کیسے فون کیا؟ نہایت سپاٹ لہجے میں سرسری انداز میں پوچھا گیا تو اس کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ یہاں سے بھی ہارنے والی ہے، اس در سے بھی خالی ہاتھ لوٹنے والی ہے۔ تبھی کوئی لمبی چوڑی تمہید باندھے بغیر وہ گویا ہوئی۔ بیٹا تم ابھی اسی وقت میرے پاس آ جاؤ۔ اس کی بات سن کر وہ گویا بپھر گیا۔ تمام ادب اور لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ مخاطب تھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں ماں؟ اس وقت میں کیسے آ سکتا ہوں؟ یقیناً آپ نے ڈیڈ سے جھگڑا کیا ہوگا۔ ماں کیا ہوتا جا رہا ہے آپ کو؟ آپ کے انہی روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر میں اب اپنی ووکیشنز بھی ہاسٹل میں سپینڈ کر لیتا ہوں۔ اس وقت یہاں یونیورسٹی میں نیو ایئر کا فنکشن ہو رہا ہے، کچھ دن تک آؤں گا آپ کے پاس اگر ٹائم اور موڈ ہوا تو۔ بارش زور پکڑ چکی تھی اور اس کے پاس سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس خیال نے اسے سہما دیا تھا۔ وقفے وقفے سے بجلی کی گرج چمک بھی جاری تھی۔ بجلی پھر سے چمکی تھی اور چمک کر قریب کے کسی ایریا میں گری تھی۔ اس نے جلدی سے پی سی او کی گلاس وال سے باہر دیکھا تھا۔ اس کے اعصاب اس وقت شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ دماغ معاف ہو رہا تھا، دھڑکنیں دھم دھم کر چل رہی تھیں۔ فون میں سے ٹوں ٹوں کی آواز آنے لگی تو اس نے ریسیور کان سے ہٹا کر بے یقینی سے اسے دیکھا اور بے جان ہوتے ہاتھوں سے اسے کریڈل پر ڈال دیا۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، مگر کچھ لوگوں کے لیے یہ ہمیشہ تنگ رہتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی زندگی نے ہمیشہ سوتیلی ماؤں والا سلوک کیا تھا۔ زمین پر کہیں اسے پناہ نہ ملی تھی، ہمیشہ اسے دھتکارا گیا تھا، ٹھکرایا گیا تھا۔